अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम, मैनेजमेंट ऑफ टाइम, वक़्त की अहमियत और इसका बेहतरीन इस्तेमाल। अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को पैदा किया ना सिर्फ अपनी इबादत के लिए बल्कि दुनिया में इसलिए भेजा कि वो दुनिया में होते हुए अल्लाह ताला की ज़ात की हम्दो सना करे और जिससे अल्लाह ताला ने मना किया है उन चीज़ों से मना हो जाए। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए भी फरमाया कि अपने टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल यानी इबादत करनी, नमाज़ें पढ़ें, हज ज़कात दें। और जो लोग टाइम की वक़्त की पाबंदी नहीं करते और वो देखते देखते रह जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी एक दफ़ा आती है, दोबारा नहीं आती। यानी एक दफ़ा अगर इंसान के पास वक़्त है, अगर वो वक़्त गुज़र जाता है तो वो वक़्त दोबारा नहीं आता। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें दुनिया में आए इसलिए आए हैं कि हम अपने अमाल अच्छे करें और दुनिया में रहते हुए अपने दूसरे लवाजमात भी पूरे करें और अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारें। हर गुमशुदा चीज़ लौट सकती है मगर वक़्त नहीं लौट सकता। अगर ज़ाया हो जाता है तो इसके लिए वापस आने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए वक़्त सबसे कीमती चीज़ है। अक्लमंद इंसान को चाहिए कि अपने औकात का इस तरह इस्तेमाल करे जिस तरह एक बकील अपनी नफीस चीज़ का इस्तेमाल करता है। थोड़ी सी मिकदार में भी अफराद खर्च में ज़्यादती ना करना, बड़ी हकदार में अफराद करे। इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि हर चीज़ को अपने मकाम पर रखे, ख्वाह वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। दौलत और वक़्त दोनों इंसान के लिए नेमतें हैं। दौलत जहरी चीज़ है, ये किसी को कम और किसी को ज़्यादा मिलती है, लेकिन हर इंसान जैसे ज़िंदगी का एक दिन मिलता है, इसे 24 घंटे मिलते हैं और ये 24 घंटे हर इंसान को मुसावी तौर पर मिलते हैं, मगर उसे ये घंटे नज़र नहीं आते। फेसागोरस ने कहा था कि इंसान बरसों में भी जवान होता है, लेकिन अगर वक़्त को बेहतर तरीके पर सर्फ करे तो घंटों में बूढ़ा यानी तजर्बाकार हो जाता है। एक और बुजुर्ग का कौल है कि इंसान को हर वक़्त वो बात सीखनी चाहिए जिसको ना जानने से इसे शर्मिंदगी हो। सैयद हसन शहीद फरमाते हैं कि वक़्त सोना है। ये बात उन लोगों के नुक्ते नज़र से दुरुस्त है जो हर चीज़ को मादियत के पैमाने से नापते हैं, लेकिन वक़्त इन लोगों के लिए ज़िंदगी है जिनकी निगाहें इससे बहुत आगे तक देखती हैं। दानिशमंद लोग इस बात की तौफीक मांगते हैं कि हर काम अपने सही वक़्त पर अंजाम दें। एक बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि वक़्त तलवार की तरह है। हुक्मा का कौल है कि ज़माना स्याल ऐसे किसी आन सुकून नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है कि हर काम एक वक़्त है, मगर इंसान मौत का वक़्त नहीं जानता। बिया अलैहिस्सलाम भी नसीहत करते हैं कि वक़्त से होशियार रहो, वक़्त की खबर रखो, वक़्त को बर्बाद ना करो, वक़्त को गैर मुफीद बातों में सरफ ना करो। घड़ी घड़ी और लम्हा का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। सदियों का तजर्बा भी हमें यही सिखाता है कि दुनिया में जिस कदर कामरान कामयाब हस्तियाँ गुजरी हैं, इनकी कामयाबी नामूरी का राज सबसे बढ़कर वक़्त की कदर और कीमत का एहसास करना और इसका सही इस्तेमाल है। सूरत अल असर की तशरीह में भी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने वक़्त और ज़माने के गुजर जाने की तमसील बर्फ़ फ़रोख्त करने वाले से दी है, जिसकी बर्फ़ मुसलसल पिघल रही है। अगर वो फ़रोख्त कर लेता तो वो कमा लेता, वरना नुकसान उठाता है। एक और हदीस में है कि क़यामत के रोज़ किसी शख्स के कदम अपनी जगह से इस वक्त तक नहीं हिलेंगे जब तक अल्लाह ताला इससे ये ना पूछ ले कि इसने अपनी जवानी को
اور اپنی عمر کو کہاں صرف کیا، جو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا، اور مال کن ذرائع سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں کبھی اندھیرے میں نہ رہنے دے، ہماری کوتاہیوں پر ہمیں نہ پکڑ اور ہمیں وقت سے لاپرواہی والا نہ بنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ ہمارے لیے اوقات میں برکت فرما اور انہیں صحیح مصرف میں لانے کی توفیق دے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ وقت اور حساب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہو، شیطان سے کتنے دور ہو، جنت سے کتنے قریب ہو اور دوزخ سے کتنے دور ہو۔ کیا آپ وقت ضائع کرنے والوں میں سے ہیں؟ کسی بھی شخص میں درج ذیل علامتوں میں سے ایک سے زائد پائی جائیں گی تو اس کے معنی ہوں گے کہ وہ شخص وقت کے استعمال کا صحیح شعور نہیں رکھتا۔ اسے اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ وہ آئندہ بہتر طور پر آگے بڑھ سکے۔ کبھی بھی ہم اہم امور کو نپٹانے کا وقت نہ ملنا۔ نمبر 2، فوری نوعیت کے امور پر زیادہ وقت صرف کر دینا اور اہم تر کاموں کو مؤخر کرتے رہنا۔ دفتر میں دیر تک بیکار بیٹھے رہنا، حالانکہ وقت پر جا سکتے ہیں، کام وقت پر ختم کر سکتے ہیں اور وقت کی پابندی ہو سکتی ہے۔ دفتر کا کام گھر لے جانا یہ بھی وقت ضائع کرنے کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ گھر دفتر نہیں ہے۔ کاغذی کارروائی اور کاغذ کے معاملات میں ٹال مٹول کرنا اور تحریر کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنا، دوسروں کے کام کرتے رہنا اور اس میں خوشی محسوس کرنا، اپنے کاموں کے لیے بہانے تلاش کرتے رہنا، یہ احساس رکھنا کہ ہم ناگزیر ہیں، ہمارے بغیر ادارہ چل نہیں سکتا، معذرت کرنے میں تکلیف سے کام لینا، حالانکہ معذرت کی جا سکتی ہے، عموماً زیرو دباؤ رہنا، پریشان رہنا، وقت کی کمی کا شکار رہنا، صحیح وقت پر کام ختم نہ کرنا، وقت کے بہتر استعمال کے لیے چند تجاویز۔ فوری طور پر ان مشغلوں کی فہرست تیار کیجیے جہاں آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، سوچیے اور ایسے کاموں کو لکھ لیجیے جو کام آپ کے کرنے کے نہیں ہیں مگر آپ کر رہے ہیں، ان کی بھی فہرست بنائیے۔ جو کام دوسرے کر سکتے ہیں وہ آپ خود کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دوسروں کو کام کرنے چاہیے، انہیں بھی تحریر کریں۔ اس کے علاوہ اپنی غیر تکمیل شدہ کاموں کی فہرست بنائیں، مگر اس سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کے نصب العین کا شعور ہو، آپ کے پاس اس کی قلیل المیعاد اور طویل المیعاد منصوبہ بندی ہو، اس صورت میں آپ کے وقت کی افادیت زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ نفسیاتی طور پر مؤثر بننے کی کوشش کیجیے، نصب العین اور مقصد زندگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے افراد سے ملاقاتوں کے اوقات طے کر لیجیے، عموماً مخصوص اوقات ملاقاتوں کے لیے دیجیے، آپ کو بھی ان اوقات کا علم اور ملاقاتیوں کو بھی احساس ہو۔ کھانے کی دعوتوں پر غیر ضروری گفتگو زیادہ ہوتی ہے اور کام کی گفتگو کم ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا بات ہے میں تمہیں مسجد میں اوقات نماز کے علاوہ بھی دیکھتا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ فکریں اور کچھ قرضے ہیں جو مجھ سے چمٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں جو اگر تم پڑھنا شروع کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہاری فکر بھی دور فرما دے اور قرض بھی ادا کر دو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیں۔ ترجمہ: اے اللہ، میں فکر و غم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بے چارگی اور کاہلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بخل اور بزدلی سے تیری پناہ جانتا ہوں، قرض کے خلیے اور لوگوں کے تسلط سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری فکر بھی دور فرما دی اور میرا قرضہ بھی ادا کر دیا۔ اس طرح اگر ہم اپنے ٹائم کو اپنے حساب سے ایڈجسٹمنٹ کر لیں کہ جو بھی کام ہے ہمارا اپنا کام اپنے ٹائم کے حساب سے کریں۔ فار ایگزامپل، آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنی میڈیسن ٹائم پہ لیں،
آپ کو چاہیے کہ آپ کا کھانا اپنے حساب سے ٹائم سے کھائیں. آپ کو نماز پڑھنی ہے تو وہ بھی آپ نے ٹائم پہ پڑھنی ہے. آپ نے اگر ایکسرسائز کرنی ہے تو آپ اپنے ٹائم کا تعین کریں. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنے ٹائم کا فائدہ نہیں اٹھاتے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. اسی وجہ سے چاہیے کہ ہم اپنی صحت کے بارے میں، یعنی ٹائم کا ذکر تو میڈیکل سے بہت ریلیٹڈ ہے، یعنی ہیلتھ سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے. کیونکہ اگر ہم ٹائم پہ کوئی بھی چیزیں اپنے درست طریقے سے نہیں کر پاتے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم نے صبح کا ناشتہ اگر ہم دوپہر میں کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا اگر ہم رات میں کھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم بیمار ہو جائیں. اگر ہم اپنی میڈیسن جو صبح والی میڈیسن ہے وہ نہیں لیتے، وہ ہم دوپہر کو لیتے ہیں، دوپہر والی میڈیسن شام کو لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہم کبھی بھی ٹھیک نہ ہو جائے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. یعنی ٹائم اتنی جلدی گزر رہا ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ ٹائم گزر جاتا ہے تو دوبارہ واپس نہیں آتا. زندگی اتنی قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں انمول گفٹ دیا ہے لائف کا. یہی لائف اگر ہماری روح پرواز کر جاتی ہے تو ہمارا دھڑ رہ جاتا ہے. تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کاش ہم یہ کام بھی کر لیتے، کاش ہم نماز پڑھ لیتے، کاش ہم یہ کر لیتے. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاریں. جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے لیے اچھا کیا ہے ہم اسی سے لطف اندوز ہوں. جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہے ہمیں کبھی بھی اس کے بارے میں غمگین نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہو سکتا ہے کہ ہمارے سے ناراض ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر انسان کو ضرور دیتا ہے پر وہ اس کی قسمت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ اپنی قسمت کو ایسے تیز بنا لیتے ہیں کیونکہ وہ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں اور پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خود محنت نہیں کرتے اور سارے کام اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کم رزق کی طرف جاتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بھرپور طریقے سے محنت کریں. امتحان کی تیاری کرنی ہوتی ہے، امتحان 1 سال بعد ہوتا ہے تو ہم یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ابھی تو ٹائم بہت زیادہ پڑا ہوا ہے، ابھی ہم پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، 1 مہینے بعد پڑھ لیں گے، 2 مہینے کے بعد پڑھ لیں گے. پھر ایسا ہوتا کیا ہے کہ 1 مہینہ رہ جاتا ہے. ہماری پھر بھی یہی سوچ ہوتی ہے کہ ابھی تو اتنے دن باقی ہیں، کوئی بات نہیں، ہم کل ترسوں کرتے کرتے ان ہمارے ٹائم سر پہ آ جاتا. اگلے دن ہمارا پیپر ہوتا ہے تو پھر ہوتا کہ وہ کیا ہے کہ ہم پیپر میں اتنی تیاری کی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہمارا پیپر اچھا نہیں ہوتا. جب ہمارا پیپر اچھا نہیں ہوگا تو ظاہری سی بات ہے ہم کچھ لکھیں گے نہیں. جب لکھیں گے نہیں تو ہمارے مارکس کیسے آئیں گے اور ہم اس امتحان میں فیل ہو جائیں گے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مشن کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے کروانا کیا چاہ رہی ہے. اسلام کی لائف تو اتنی اچھی لائف ہے کہ اس میں ہر پل پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے لیے اتنی سہولتیں پیدا کی ہیں اور ہمارے لیے دین بھی اتنا نرم بنایا ہے کہ اگر ہم اس کو تکمیل تک اس کو ہم اپنے اوپر لاگو بھی کرتے ہیں تو ہم کسی بھی مشکل میں نہیں پڑ سکتے. پہلے تو ہوتا تھا کہ گرمیوں میں اتنے روزے ہوتے تھے، سردیوں میں اتنے ہوتے تھے، لوگ صبح سے لے کے رات تک نہیں کھاتے تھے، اگلے دن تک آتے تھے. پر تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے لیے دین بھی آسان بنا دیا. اگر پھر بھی ہم اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے تو یہ ہماری کوتاہی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی لائف کو ایک مقصد سمجھیں اور ہمیں شروع دن سے ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیسے پڑھنا ہے، ہم نے اپنے گھر کے حالات کیسے کرنے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے لیے کیا کیا، اپنے ماں باپ کے لیے کیا کیا، دوسروں کے لیے کیا کیا. تو یہ سب کچھ تبھی ہوگا جب ہم ٹائم کی ویلیو کا اندازہ لگائیں گے. ہمیں کبھی بھی
اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہر چیز مل جاتی ہے پر گزرا ہوا ٹائم کبھی دوبارہ واپس نہیں آتا۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ٹائم کی زیادہ قدر کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے طور پر خوش و خرم رہ سکیں۔ ہمارا ہر دن ایسے کاموں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، ہمارا ہر دن ایسے کاموں سے بھرا ہونا چاہیے جن پر ہم فخر کر سکیں۔ اگر ہم اسی وقت فی الفور کام کا آغاز نہیں کریں گے تو ہماری نیک تمنوں کے باوجود عملاً یہی ہوگا، یہ کام میں کل شروع کروں گا، یہ کام تو اگلے ہفتے ہو سکے گا، اب تو یہ کام آج سے 10 برس بعد ہوگا۔ اس طرح ہم کل کی دلدل میں دستے چلے جائیں گے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اوقات کو بے کارن کاموں میں گنوا دینے کی پرواہ نہیں کرتے اور پھر اسی جرم کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے لوگوں کے اوقات بھی ضائع کرتے ہیں۔ ایسے لوگ نیک لوگوں اور بڑائی کے کام کرنے والوں کی خلطوں میں نہیں جاتے، بیکار اور گھٹیا قسم کے کاموں میں لگا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، 2 نعمتوں پہ اکثر لوگ بہت رشے کرتے ہیں، صحت اور فراغت۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے اعمال اور اپنے اوقات کے جواب دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزمرہ کے اوداس واقعات سے عبرت حاصل کریں اور اس سال کے اختتام پر اپنے اعمال کی کیسٹ دہرائیں اور دیکھیں کہ ہم نے اس سال گزشتہ میں کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا اعمال پیش کیے۔ ہم اپنی ذات سے سوال کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے اوقات کن کاموں میں صرف کیا۔ اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی تعریف بیان کرے۔ اگر ہم نے برے اعمال کیے ہیں تو پھر فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اس لیے انسان پر وقت کی پابندی لازم ہے۔ گاڑیوں کے آمد و رفت کے لیے اوقات کار مقرر ہیں، جس طرح وہ سفر کے لیے بر وقت اسٹیشن پر پہنچ جاتا ہے، اس طرح جس میں عبادت کا وقت مقرر ہے اس کے لیے بر وقت اہتمام کریں، وقت پر ادا کر رہے۔ جیسے نماز ہے کہ اسے وقت مقرر پر ادا کرنے کے لیے جس قدر اہتمام کرے گا اس سے زیادہ ثواب درجہ حرارت حاصل کرے گا۔ اپنی زندگی کو عبادات کا زیور پہنائے، دین کی بات سکھائے، سنت کا عنصر لگائے، صبر اور رضا اور توقع کا سنگار کرے، جس اخلاق سے مالا مال کرے، علم کا سرمایہ دے اور شرم و حیا کا پردہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے وقت کا ضیاع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جب بھی موقع ملے، جو بھی ہمارے پاس ٹائم، اگر ہم فری میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح حمد و ثنا بیان کریں۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم فری بیٹھے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ ہمیں زیادہ سونا نہیں چاہیے اور زیادہ فضول ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ٹائم اتنا قیمتی ہے کہ ہمیں دولت تو دوبارہ مل سکتی ہے پر گزرا ہوا ٹائم جو ہمارے پاس تھا وہ لمحے وہ دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے اعمال پر توجہ دینی چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد کرنا چاہیے، ہمیں دنیاوی زندگی پہ بھی دیکھنا چاہیے ہماری دنیاوی زندگی کیا، ہمیں اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، ہمیں اپنے خاندان کو ٹائم دینا چاہیے، ہمیں اپنے بزرگوں کو ٹائم دینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہم ایسے الجھاؤ کا شکار ہو گئے ہیں کہ جو دور کے لوگ تھے وہ ہمارے قریب آ گئے ہیں اور جو قریب کے لوگ تھے وہ دور ہو گئے۔ اس وجہ سے ہم گلوبل دنیا کی طرف جا چکے ہیں، ہم سارا دن موبائل پہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا بہت زیادہ ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس ٹائم کو بچانا چاہیے اور یہی ٹائم اپنے رشتہ داروں، اپنے بیوی بچوں، اپنے دوستوں اور اپنے بزرگوں کے ساتھ گزاریں تاکہ
ان کی باتیں سنیں، اپنی باتیں سنائیں، جس سے دل کا غبار بھی کم ہوتا ہے اور ہمیں وقت کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ جب ہم ٹائم نکال کے ان کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم، آج ہم نے جانا ہے، کل آنا ہے، پرسوں جانا ہے، یہ آنا ہے، اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہمیں وقت کی ضیاع کو بچائیں اور ٹائم کی اہمیت پہ اجاگر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بار بار زمانے کی قسم اٹھا کر بولا ہے کہ مجھے زمانے کی قسم ہے، اس وجہ سے زمانے سے مطلب ہے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے، اور جو کام ہم نہیں مقررہ وقت پہ کر رہے ان کو مقررہ وقت پر کرنے کی کوشش کیجیے۔ جب ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک اچھے افراد کی لسٹ میں شامل کر لیں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے ٹائم کا تعین کرنا چاہیے، ہمیں صبح جلدی اٹھنا چاہیے، ہمیں ذکر و اذکار نماز پڑھنی چاہیے، اس کے بعد ہم اپنے جاب یا آفس میں جاتے ہیں تو اپنے ٹائم کا خیال رکھیں، فضول ٹائم باتوں میں نہ گزاریں، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کوئی نہ کوئی کرنا چاہیے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی۔ دنیاوی زندگی کو بھی یوٹیلائز کرو، آخرت کی زندگی کو بھی یوٹیلائز کریں، کیونکہ دنیا کی زندگی تو جلدی ختم ہونے والی ہے، پر جو آخرت کی زندگی ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، یعنی جو حساب کتاب جزا سزا کا دن ہوگا وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، جس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جس چیز سے روکا گیا ہے ہمیں اس چیز سے رکنا ہوگا، اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اپنے ٹائم کو بھرپور اندازے سے صرف کریں، اور اپنے ٹائم کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، عبادات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور اپنے قیمتی وقت کا بھی استعمال صحیح طریقے سے کریں، ایکسرسائز میں کریں، اپنی صحت پہ کریں، اسکولوں میں کریں، اور کچھ نہ کچھ یاد کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی کر دیں، تو شیئر بھی کر دیں، اور اپنے دوستوں کا ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔